बड़ा ही दुनिया का घटिया तरीन इंसान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस काबिल नहीं समझता कि बदबूदार आदमी का नाम है। इसकी विग उतार के इसका सही चेहरा जो है सबको दिखाऊंगा। किसी में मालशिए और गंगू तेली और क्या होता है वो पिंडी का राना सनाउल्लाह नहीं है, मुझे रुमाल ला के आना पड़ेगा। किसी से जो है वो साइन करने के लिए कलम ले तो वो वापस नहीं करता। I am a friend of number 1 and enemy of number 1। नंबर 1 से जो है वो दुश्मनी करता हूँ, नंबर 1 से जो है वो मैं दोस्ती करता हूँ। वो भाई तुम हो गया देसी आदमी के मार्च से पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा। ये पिंडी का है, ये पहला जो है वो उस झाड़ू का निशाना बने और ये किसी गटर में जाके गिरे। राना सनाउल्लाह थू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, पार्लियामेंट को मुल्क का सबसे अहम, मुल्क का सबसे मुक़्तदर और मुल्क का सबसे बाइख्तियार इदारा समझा जाता है और यूं ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पार्लियामेंट में हुकूमती एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम भी कहा जाता है। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में जिस वजारत और फिर जिस महकमे को जो मिलते हैं, इसकी ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए एतराज़ात का जायजा लिया जाता है। पार्लियामान ने बहस की और बजट मंजूर करके जो हुकूमत को पैसे दिए, इनसे अखराजात सही हुए या फिर नहीं हुए, इसका भी जायजा लिया जाता है। नाज़रीन, अब खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमात अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन नामजद कर दिया गया है। शेख रशीद अहमद साहब इससे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को देने पर सख्त नाराज दिखाई दिए थे और शहबाज शरीफ की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही को अदालत में भी लेके गए हैं। पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाया है, उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया है और दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठाने से कोई हमें पजीराई नहीं मिली। और अगर शहबाज शरीफ दयानतदार है तो फिर PMLN में कोई बददयानत नहीं है। नाज़रीन, इससे कबल तहरीक इंसाफ की जानिब से भी शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही देने के लिए मज़ाहमत की गई थी, मगर बाद में अपोजिशन डट गई, हुकूमत को हार मानना पड़ी। इस पर जब परवेज खटक साहब से सवाल किया गया कि किस मजबूरी के तहत शहबाज शरीफ को सरबराही दी गई, तो उन्होंने कहा था कि मजबूरियां नहीं होती, लेकिन ऐवान को चलाना भी तो होता है। तो नाज़रीन, इसीलिए रिवायत को तस्लीम करते हुए अपोजिशन को चेयरमैन PAC तस्लीम कर लिया गया। नाज़रीन, याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान तय पाने वाले मिसाके जमहूरियत के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को चेयरमैन बनाने की रिवायत डाली गई थी और आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का यह कहना है कि शहबाज शरीफ घबराए नहीं, मैं किसी बदतमीजी की सोच से PAC में नहीं आ रहा। किसी से लड़ने नहीं आ रहा जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 2 पब्लिक कमेटियां होंगी, एक शहबाज शरीफ की जनाब, एक शेख रशीद की। डील से नाकाम होने के बाद अब ढील की तरफ है, किसी के दांत में दर्द है, किसी की दाढ़ में दर्द है, बहादुर बनो। लेकिन जनाब, इसके बाद क्या होता है कि राना सनाउल्लाह साहब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रुकन नामजद होने के लिए अब पर तोल रहे हैं। आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अगर शेख रशीद को रुकन बनाया गया तो वो भी रुकन बनना चाहेंगे। ये जो पिंडी का है, ये बड़ा ही दुनिया का घटिया तरीन इंसान है। ये कहता है कि PAC में आके मैं एहतसाब करूंगा। इस को ये मालूम नहीं, ये इतनी दफ़ा जो है वो मुंतखब हुआ है मेंबर कौमी असम्बली, 6 मरतबा तो मियाँ नवाज शरीफ के वोटों से मुंतखब हुआ है और अब ये 7वीं मरतबा जब PTI के वोटों से मुंतखब हुआ। अपना इसका कुछ नहीं है वहाँ पे। ये खुद को जो है वो फर्जंदे पिंडी कहता है, हालांकि ये पिंडी का जो PAC है, PAC में एहतसाब नहीं होता। PAC तो सिर्फ ऑर्डर पैराज को जो है वो करती है एडजस्ट। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से चाहता है कि मैं वहाँ पे आके मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बैरस करूँगा। तो मैंने भी दरख्वास्त दी है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पिंडी का जो है वो PAC का मेंबर बने तो आप भी मुझे मौका दें। मैं वहाँ पे आपसे वादा करता हूँ कि इसको एक्सपोज करूँगा
اس کی وگ اتار کے اس کا صحیح چہرہ جو ہے وہاں پہ سب کو دکھاؤں گا۔ ناظرین، اس سے قبل بھی شیخ رشید اور نون لیگی مرکزی قیادت کے مابین لفظوں کی گولہ باری بارہا ہو چکی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی شیخ رشید پر سخت تنقید کرتے رہے۔ ایک سیاستدان پنڈی کا ہے، آپ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جون میں کچھ ہونے والا ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے 3.5 سال تو گزر گئے، 1.5 سال رہ گیا انشاءاللہ، جو کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پورا کریں گے، اور وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر یہی فال نکالتے رہیں گے جیسے طوطا فال نہیں نکالتا۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی تنقید کے جواب میں شیخ رشید نے کیا کہا تھا وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ تیاری کریں، میں نہیں ہوں گا اسمبلی میں، نواز شریف صاحب میں انشاءاللہ ہوں گا، آپ نہیں ہوں گے، میں طلوع ہو رہا ہوں، آپ غروب ہو رہے ہیں، میرے چہرے پہ نور دیکھیں اور اپنے چہرے پہ دفعہ 144 دیکھیں۔ آپ فالوں والے کے پاس جاتے ہیں، میں آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس ملک کے وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو یہ دقیانوسی خیالات رکھتے ہیں فعال نکلنے اور نکالنے۔ آپ نہیں ہوں گے اسمبلی میں اور میں ہوں گا، پھر وقت نے دیکھا کہ کچھ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، شیخ رشید کی بطور رکن نامزدگی اور ماضی میں ہونے والی بدمزگیوں کو دیکھتے ہوئے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پارلیمانی نظام میں موجود سب سے اہم کمیٹی اس صورتحال میں عوام کے مفادات کا تحفظ کر پائے گی، یا پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایک سیاسی اکھاڑا بن کر رہ جائے گی؟ اور ناظرین، سوال تو یہ بھی ہے کہ اس صورتحال میں ہم کس سے منصفی چاہیں، کسے منصف کریں؟ ناظرین، اس حوالے سے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عوامی مسلم لیگ وفاقی وزیر بھی۔ شیخ صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، عوامی پیسے، عوامی اثاثے، ان کے تحفظ کی ذمہ داری اس کمیٹی پر ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں سر تو آپ پر بھی یہ ذمہ داری آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ نیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آپ نے پچھاڑنا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ آپ شہباز شریف صاحب کے آڈٹ کرنے کی بات کرتے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا آڈٹ کرنے کے لیے، آپ کو روکنے کے لیے جائیں گے وہاں پہ۔ عوامی مفادات تو پھر اس طرح سے نہیں ملحوظ خاطر رکھے جائیں گے اتنی اہم کمیٹی میں۔ دیکھیں، انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی لی ہے پروڈکشن آرڈر کے لیے، یہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ ضمانتیں کروا کے اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو میں منہ نہیں لگاتا آج تک کبھی بھی، اور یہ ساری اسٹریٹجی کا حصہ ہے، یہ پلاننگ کا حصہ ہے، کیونکہ ان کو ڈیل نہیں ملی اب یہ ڈھیل کے پروگرام میں، تاکہ فر کر جائیں دونوں بھائی۔ ایسا نہیں ہونے جا رہا جی۔ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں میرٹ پر آیا ہوں، میں عمران خان کا اتحادی ہوں، اس کا ساتھی ہوں، سب سے سینئر پارلیمنٹینین ہوں، اور 8ویں وزارت میں ہوں، دوسری دفعہ ریلوے میں آیا ہوں۔ میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، میں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں جا رہا جی۔ میں تو یہ کہتا ہوں، جب ان کی آڈٹ رپورٹیں آئیں کہ انہوں نے نندی پور میں کیا کیا، انہوں نے 56 کمپنیوں میں کیا کیا، انہوں نے میٹرو پہ کیا کیا، انہوں نے جناب فلیٹ کیسے ہوئے، ان کا مال متاوا کیسے ہوا ہے، اس میں بیٹھا ہوں گا۔ 2 پبلک کمیٹیاں اس لیے سارے مسئلے کو وہ دیکھیں۔ انہوں نے خود کہا کہ جب وہ نہیں ہوں گے، جب نون لیگ کی آڈٹ ہوگی تو پھر وہ نہیں بیٹھیں گے، تو پھر میں بیٹھوں گا۔ چیئرمین رہے وہ، اس کے خلاف بھی میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں۔ دنیا میں کہیں ایسا انصاف ہے کہ دودھ کی رکھوالی پہ آپ بلے کو بٹھا دیں؟ میرا شدید ترین اختلاف ہے، یہ بہت غلط فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے حضور کہ آپ چوروں کو، چکوں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، عمران خان کے پاس رجسٹر کروایا؟ لسن احتجاج پرائم منسٹر کو رجسٹر کروایا جناب، اور یہ احتجاج کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ریاض فتیانہ کی جگہ میرا نام بھیج دیا۔ بھرپور احتجاج رجسٹر کرایا کہ لوگوں نے ہمیں ووٹیں دی ہیں ان کا احتساب کرنے کے لیے۔ اگر ایک منتخب نیک اور ایک وزیر نے بھی منسٹر انکلیو میں رہنا ہے اور چوروں ڈاکو نے بھی رہنا ہے، منسٹر بغیر جناب علی، منسٹر کے پاس صرف جھنڈا ہے اور اس کے نیچے ڈنڈا ہے، اور ان کے پاس 8 پروٹوکول کی گاڑیاں اور بم پروف کی گاڑیاں اور ایمبولینسز چل رہی ہیں، ان کے تو وارے نویارے ہیں۔ یہ تو اپوزیشن میں بھی موج میلہ کر رہے ہیں حضور، ان کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے۔
ان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے. اس لاٹری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں 2 PSC کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی میڈیا کو بتائیں گے جناب کہ یہ ہوا ہے, میں بھی میڈیا کو بتاؤں گا. اور میں شہباز شریف پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں حضور. صوبہ ہوتا ہے, سارے صوبے قابل احترام ہیں, پر صوبے کا ایکسپیرینس پٹواری اور تھانے دار اور فرد اور مٹواری اور پٹواری اس سے آگے نہیں ہوتا. یہ نیشنل پالیٹکس ہے. نیشنل پالیٹکس کا ان کو کوئی ادھیکار نہیں ہے, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور امورل ہے. جس آدمی پہ اتنے کیسز ہوں اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دینا, یہ جمہوریت کے منہ پہ تماشا ہے. ایک نہیں 2 ہیں, ایک ادھر سے مارا ہے, ایک ادھر سے مارا ہے. اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو مبارک ہو, اتحادی نے مارا ہے سر, قوم کو مبارک ہو. ابھی تو میں مارنے جا رہا ہوں. اگر ابھی نوٹیفیکیشن, میں ابھی سپیکر کو مل کے آیا ہوں اور اس کو کہا یہ ہے حضور ہماری ماں مر گئی تو ہمیں 3.5 سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا. حضور کیا ہم بیگار کے لوگ ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں کہ 8ویں دفعہ وزارت میں آنے کے بعد بھی ہمارے پاس تھی ماں مر گئی اور جناب جنازہ سلام پھیرا اور ہم 7 سال قید ہو گئے. جی ایک انصاف کا ترازو جو ہے, اور انصاف کی حکومت ہے, تحریک انصاف کی پارٹی ہے, اور انصاف یہ کہتا ہے کہ ان کو بیہائنڈ دی بار ہونا چاہیے, آئین اور قانون کے شکنجے میں ہونا چاہیے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو کہاں ہونا چاہیے, یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. کہ جن لوگوں کو دیکھیں, جب بھی سیاست میں کسی کے داڑھ میں درد ہو پکڑا, یہ بہادر بنو یار, کیا ہو گیا, جیل اوپر گرتی ہے, لوگوں نے عمریں گزار دی ہیں. جی شیخ صاحب 20 سال اس ملک کے سیاستدانوں نے, بعض لوگوں نے جیل کاٹی. آپ کی باتیں بالکل منطق رکھتی ہیں, آپ کی باتیں منطق رکھتی ہیں, لیکن یہ سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں آپ کو میری گزارش اس لیے کاٹ رہا ہوں. سوال جب جیل میں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ داڑھ میں درد ہو جائے, پٹھا اتر جائے, پاؤں میں موچ پڑ جائے اور بلڈ پریشر بڑھ جائے اور شریانے جو ہیں وہ سکڑنی شروع ہو جائیں, سمجھ لیں کہ بندہ باہر جانا مانگ رہا ہے. اور شہباز شریف کی میڈیکل رپورٹ ذرا قوم کو دکھائیں سما پہ. آج اپنے پروگرام میں دکھائیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایسے مریض کو کھلی چھت میں رکھو, اس کو لاؤ لال حویلی کے کوٹھے پہ سلاتے ہیں. کھلی فضا ہے حضور, دی ٹالسٹ بلڈنگ, دی ڈائریکٹ ایئر فرام. شیخ صاحب ویسے زیادہ سخت نہیں ہو گئے آپ ان پہ؟ وہ بیمار تو ہیں, نواز شریف صاحب بھی بیمار ہیں, یہ بھی ان کو کینسر کا مرض لاحق رہا, تو ایسا لگتا ہے بہت سخت ہو گئے ہیں ان پہ. اپنے نون لیگ کے دوستوں پہ بہت سخت موقف اپنا لیا آپ نے. ان کی بیماری ہے, جینوئن ریزن ہے, اس پہ اگر بیل مانگ رہے ہیں سر تو انسانی بنیادوں پہ دے دینی چاہیے. ایک منٹ آپ نے بات کر دی نا, آپ پہ اخلاقی فرض ہے کہ 20 سال پہلے جس گراؤنڈ پہ شہباز شریف کی ضمانت ہوئی تھی اس فیصلے کو اپنے پروگرام میں دکھائیں, اس میڈیکل رپورٹ کو دکھائیں. اگر اس میڈیکل, مجھے آج شک پڑ رہا ہے کہ یہ ملک سے بھاگنے جا رہا ہے. 20 سال پہلے جس بنیاد پر یہ گیا ہے وہ بنیاد ابھی تک اسی طرح کھڑی ہے, اور وہ بنیاد وہی رپورٹیں ہیں جس پہ 20 سال یہ ملک سے باہر گیا, آج بھی وہی رپورٹیں ہیں. دونوں کو سامنے کریں, آپ کو اصل کیس سمجھ آ جائے گا. اور میں چیلنج کر رہا ہوں تمام ڈیموکریٹ اور لیگل لوگوں کو, اگر میں غلطی پر ہوا تو چینل پہ آ کے قوم سے معافی مانگ لوں گا. ریمانڈ میں کسی کو لیکن شیخ صاحب آپ ہی کے عمران خان نے نہیں لایا جا سکتا. آپ ہی کے عمران خان جی حضور, شیخ رشید کو لائے تھے, جی جاوید ہاشمی کو لائے تھے, نہیں لائے تھے. کیوں نہیں لائے تھے نا. اور اگر ریمانڈ میں کسی کو لائے ہیں تو میں سما ٹی وی پہ آ کے آپ سے معافی مانگوں گا قوم کے سامنے کہ جناب یہ مجھ سے غلط ہو گیا. آج تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے, میں نے سپیکر صاحب کو آج بتا دیا کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ریمانڈ. وہ نیب والے کیا تفتیش کریں گے جی, چھوڑیں پرے, جانے دیں. روز تو اسلام آباد میں پھیل رہے ہیں, روز تو ان کی فزیوتھراپی ہو رہی ہے. شیخ صاحب یہ سب کچھ آپ کے اتحادی کر رہے ہیں سر. یک نہ شد دو شد آپ کی مجبوری تھی شہباز شریف کو پی ایس سی کا چیئرمین بنانا, کیونکہ ایک لاک ہوا تھا, ہارنز لاک ہوئے تھے, آپ نے بنا دیا. سعد رفیق کو بنانا تو آپ کی مجبوری نہیں تھی نا سر.
تو آپ جتنی بھی شکایات کر رہے ہیں کہ ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے منسٹرز انکلیو میں، نہیں سر، یہ میری حکومت کی اسپیکر صاحب مجبوری ہے، سے عمران باتیں خان کی ہوئی ہیں، وہ مجبوری لگتی کہتے ہے۔ ہیں کہ میں نے کے پی کے میں بھی اس طرح چلایا، بیک ڈور چینل سے چلایا۔ میں نے کہا جی شوق پورا کر لو، یہ کے پی کے نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے۔ میں نے اسپیکر صاحب سے کہا حضور ٹھیک ہے، یا ہاتھ آسمان پہ لگا لیں یا پاؤں زمین پہ لگا لیں، آپ کا احترام واجب ہے، لیکن اگر آپ کے پی کو والا فارمولہ جو ہے، داؤ جو ہے، وہ اسلام آباد میں چلانا چاہ رہے ہیں تو یہ گلے پڑے گا، اور آپ کی اپنی پارٹی آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ شیخ صاحب، آپ کو ڈھیل کی جب آپ بات کرتے ہیں، ڈیل تو نہیں ملی آپ کے مطابق، ڈھیل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کس قسم کی ڈھیل ہے جس کو مانگا جا رہا ہے؟ یہ جو ضمانتوں کی ریکویسٹ ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں بھی کوئی جگہ بتائیں نا، کوئی بندہ بتائیں جس کے پاس ہم ڈیل یا ڈھیل مانگنے گئے ہوں۔ اب تک حکومت کی طرف سے کوئی ایک جگہ پن پوائنٹ نہیں کی گئی۔ آج آپ بتا دیں سر، وہ کون سا موقع تھا، کون سی جگہ تھی جہاں پہ ڈیل یا ڈھیل مانگی گئی؟ سر میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، حالانکہ چودھری نثار نے مجھے کہا کہ یہ بات نہ کیا کر دو، میں نہیں کہتا یہ بات۔ اگر قوم کو میرے سچ پر اعتبار ہے، میں نواز شریف کی بات نہیں کرتا، میں آصف زرداری یا بلاول کی یا مریم بیٹی کی بات نہیں کرتا، میں شہباز شریف کے بارے میں چیلنج کرتا ہوں، وہ میرے سامنے آئے، آپ کے چینل آواز پہ آ جائے، سما پہ آ جائے، یا میں سیاست چھوڑ جاؤں یا وہ سیاست چھوڑ جائے، اور میں اگر ثابت نہ کروں کہ یہ کہاں پہ اور کس جگہ ڈیل کی بات ہو رہی تھی تو آج بتا دیں شیخ صاحب، چل جائیں گے۔ آپ کے علم میں تو ہے نا، لسن ٹو وہ ان تک پہنچ جائے گی، میرے علم میں ہے، میرے پر جل جائیں گے، میں بہت کمزور انسان ہوں۔ چودھری نثار سے میری لمبی میٹنگ ہوئی، اس نے کہا کہ شہباز شریف کے بارے میں جو تو کہہ رہا ہے وہ مناسب زبان نہیں ہے، اس لیے میں اب پارلیمانی زبان استعمال کرتا ہوں۔ نواز شریف کا مجھے پتہ نہیں ہے جی، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ مریم بیٹی کا، بی بی کا مجھے نہیں پتا، مجھے بلاول کا نہیں پتا، مجھے آصف زرداری کا، مجھے شہباز کا پتہ ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، اور جو لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اس میں شاید خاقان عباسی بھی شامل ہے، خواجہ سعد رفیق بھی شامل ہے، اور شہباز شریف بھی شامل ہے۔ جائیں، میں یہاں تک کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ خیر صلاح، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ یہ شہباز شریف از اے مین بیہائنڈ دی گن۔ پہلے بھی نواز شریف کو سعودی عرب سے لانے والا شہباز شریف تھا، جب وہ بریگیڈیئر ذاکر کے ساتھ اور جنرل ندیم تاج کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے؟ شہباز شریف نے کیے جی، نوبڈی ایلس۔ نواز شریف نے اس وقت بھی نہیں کیے، لیکن پھل کھانے کے لیے نواز شریف تیار بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بہادر سیاست دانوں کی کمی ہو گئی ہے، بیمار سیاست دانوں کا انبار لگ گیا ہے۔ مجھے تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مہینہ، میں نے پہلے کہا تھا مارچ 30 مارچ تک جھاڑو پھر جائے گا، میں تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ مارچ کوئی میں نجومی نہیں ہوں، اپریل مئی جون تک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ معاملات اپنے سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، جب مجھے زیادہ شک پڑتا ہے، میرا حلقہ ایسا جی وہاں اس قسم کی افواہیں اڑتی رہتی ہیں۔ سر اگر سیٹل ہو گئے شیخ دیکھیں، میرا 60-62 کے حلقے میں ادھر اسمبلی ایمبیسی ہے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بالکل، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، حالانکہ آپ ہی کے رپورٹر ہیں فاروق صاحب، پہلے رائٹر میں ہوتے تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے بڑا خوفناک قسم کا، تو میں ان کی صلاحیتوں سے واقف ہوں۔ میں نے براہ راست لوگوں سے بات کی، براہ راست کا مطلب سمجھتے ہیں، میں نے کہا یہ سما کا نمائندہ ہے فاروق، اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا نو دس از رانگ۔ میں نے عمران خان سے بات کی، اچھا، جب وہ جا رہے تھے ٹرکی، میں نے کہا حضور ادھر اس کی اردگان کی مسز میری بہن بنی ہوئی ہیں، تو دل تو میرا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، لیکن اگر کوئی بات ہوئی تو مجھے ضرور آن بورڈ کرنا۔ جب آئے عمران خان تو میں نے ان سے کہا خان صاحب کیا بنا، کوئی بات ہوئی؟ کہتے ان کو تو زیادہ فکر تھی کہ پاکستان کے سوشل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ ٹرکی کوئی رول پلے کر رہا ہے اور قطر کے ذریعے کوئی رول پلے کر رہا ہوا ہے۔ جی سہیل بڑائی صاحب نے لکھا بھی تھا اس پہ۔ سو جو بات عمران خان صاحب نے مجھے کہی میں قوم کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، تو عمران خان نے مجھے کہا کہ وہ خود، انہوں نے اردوغان نے مجھے کہا کہ یہ کیا پاکستان کے سوشل میڈیا میں آ رہا ہے۔
اور جو فخر کا ٹویٹ تھا وہ میں نے ہائیسٹ سرکل سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ غلط ہے. تو پھر میں خاموش ہو کے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیل ناکامی کی طرف جا رہی ہے اور ڈیل کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ویسے اس میں سر اگر بات کہیں سے اٹھی ہے شیخ صاحب تو کہیں نہ کچھ تو کچھ چنگاری تو جلی ہے نا سر. فیصل واڈا صاحب $2 ارب کا کہتے رہے, فاروق کا آپ ٹویٹ بتا رہے ہیں وہ $10 ارب کا کہہ رہے ہیں. چلے قیمت میں فرق ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں تو جل رہی ہوگی اگر ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. میں نواز شریف کو جانتا ہوں, شہباز شریف کو جانتا ہوں, یہ جیلوں میں مر جائیں گے $10 نہیں دیں گے واپس. آصف زرداری کا کچھ میں کہہ نہیں سکتا, وہ ذرا بڑے دل کا آدمی ہے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب اب ترکی کا اس سے پہلے ذکر ہوا تھا, انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, تو وہاں پہ انہوں نے کس طرح سے ریاکٹ کیا؟ کیا انہوں نے نفی کر دی بالکل اس کی؟ اور سعودی عرب بھی کبھی دوست ہوا کرتا تھا, وہ بھی میرے خیال ہے مدد کو نہیں پہنچ رہا, انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا کیا؟ دیکھیں سعودی عرب کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ نواز شریف کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے, کیونکہ جب میں مشرف کے ساتھ بھی کنگ عبداللہ وغیرہ سے ملا کرتا تھا تو وہ اپنا زبان دیے کے پچھتاتے تھے. اس نے کہا تھا کہ جو اس کا اردو ترجمہ میں کروں اگر صحیح کروں اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, تو کنگ عبداللہ کہتا تھا کہ ہی از ناٹ وٹ ہی از. جو اس کے ٹرانسلیٹر شیخ تباشی نے کہا کہ ہز ہائنس از سیئنگ دیٹ ہی از ناٹ وٹ وی تھنک ہی از. اور یو اے ای تو کئی سالوں سے پہلی دفعہ ایک اس کا ہز ہائنس آیا ہے, کئی سالوں سے کوئی یہاں آیا ہی نہیں. اور قطری تو خیر ان کے قریب تھے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. میں سعودی عرب, یو اے ای اور ترکی کے بارے میں عمران خان کی دی ہوئی بتائی ہوئی باتوں پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. قطر کا مجھے نہیں پتا, نہ میں نے عمران خان سے پوچھا. اچھا بالکل ٹھیک. شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں. ثناء اللہ صاحب نے گفتگو میں ایسی گفتگو بھی کی ہے جس کو میں چھوڑو برے جی, ٹائم نہ ضائع کریں میرا, اچھی باتیں کریں. یہ بدبو پھیل جائے گی اس پروگرام میں. نہیں میں ایک اور طرف آ رہا ہوں, بدبو نہ نہیں میں ایک اور حوالے سے بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں جی فائلیں جو ہیں وہ حکمرانوں کی تیار ہو گئی ہیں, ان میں حکمرانوں کی کرپشن جو ہے, آپ کو آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی فائلیں آپ کی اور آپ سے مراد باقی تمام آپ کے وزارتوں کی باقیوں کی تیار کر لی ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں اس میں کچھ مورل کرپشن کی فائلیں بھی موجود ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ان کو 7 سال سزا ہوئی ہے, اگر ہم میں کوئی کرپٹ ہے تو اس کو 14 سال ہونی چاہیے. وہ اخلاقی بدعنوانی کا ذکر کر رہے تھے شیخ صاحب, دیانتداری سے سمجھتا ہوں کچھ مورل کرپشن کے ایشوز جو ہیں اس کی فائلیں اگر ہمارے میں کوئی چوری ہے تو ہمیں دگنی سزا ہونی چاہیے. دیکھیں عمران خان پہ 101 کروڑ باتیں کی جا سکتی, اور وہ پتہ نہیں اس کے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پتہ نہیں آپ کیا لیتے ہیں اخلاقی کرپشن سے مراد. دیکھیں قوم نے اس کو ووٹ دیے, یہ اس کی ذات کا اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے. جہاں تک اس کی فائنینشیل کرپشن کا سوال ہے, یہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کرپشن اس کے نزدیک سے گزرے گی. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوتی یا ہو تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. ہی از دا اونلی چوائس ان دی مارکیٹ ناؤ, ہی از دا اونلی چوائس ناؤ. بالکل. جو الزام پھر شیخ صاحب یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مالی معاملات نہیں سنبھال پا رہی ہے, اس طرح کے الزام بھی لگتے ہیں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان سے یہ الزام درست ہے, جو ہے وہ بیوروکریسی ان کی بات نہیں مانتی ہے. تو درست الزام ہے یہ درست الزام ہے, کیونکہ سارا تو اجاڑ کے وہ چلے گئے, کھڑکیاں دروازے تک اس ملک کی اکانومی کی نکال کے لے گئے. اچھا میں شیخ صاحب ایک دفعہ دوبارہ تھوڑا سا ذرا پی اے سی کو دوبارہ ٹچ کر لیں, کیونکہ آج کا کرنٹ ایشو ہے وہ. تو ابھی جو خبر تھوڑی دیر پہلے آئی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے معذرت کر لی ہے کہ جی سعد رفیق صاحب کو ہم نہیں بنائیں گے پی اے سی کا ممبر, کیونکہ اس سے اچھا تاثر نہیں جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آپ تنقید کر رہے تھے شاید ان کو ریلائز بھی ہو گیا کہ ایک شہباز شریف کافی ہیں جن کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کو اتنا بڑا عہدہ بھی دے دیا گیا. مجھے نہیں معلوم, میں نے اسپیکر صاحب کو جب یہ کہا اور جیب سے خط نکال کر بھی دکھایا ہے اور ان سے گزارش کی ہے, میں کوئی شوق نہیں رکھتا, ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں
اللہ بہت بڑا ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں، اللہ میرے سے تکبر اور بڑی بات نہ کرے۔ یہ میرے ناخنوں میں ہیں سارے، یہ جو بڑے چیمپئن بنے پڑتے ہیں نا، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ ایک شوگر ملس ہے، اگلے سال دوسری شوگر ملیں بنائی ہیں انہوں نے۔ یہ شوگر مافیا اور آپٹما مافیا جو ہے، یہ اس ملک کی جونکیں ہیں، جو کسان کو کھا گیا ہے، جو ملک کو کھا گیا ہے، بینکوں کو کھا گیا ہے، بینکوں کے بینک ہڑپ کر گیا، ان کا اتنا بڑا میدا ہے۔ سو میں اللہ سے ہاتھ جوڑ کے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی قسمت کا کھایا کھا رہے ہیں، کو عقل کے ہاتھوں انہوں نے کوئی تلواریں نہیں چلائی ہوئی۔ اور دیکھیں اتنے بے پیندے لوٹے ہیں، یہ بے پیندے لوٹے ہیں کہ جس کو کہتا تھا میں گھسیٹتا ہوں، اب وہ کہتا ہے ہاں شہباز شریف صاحب سے میری ملاقات رہتی ہے، آصف زرداری۔ کمال ہے یار اس ملک۔ ایک ہم بے وقوف ہیں کہ جس سے کٹی کر لیں تو کبھی صلح ہی نہیں کی، ایک یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی مفاد کے لیے کرتے ہیں، یہ اپنی سر آپ نے جو کٹی نواز شریف صاحب سے کی ہے، یہ این آر او اس میں غصہ بھی ہے، اس میں دکھ بھی ہے، اس میں غم بھی نظر آتا ہے۔ سر اس نہج پہ آپ پہنچ کیوں گئے آخر؟ آپ مطلب یہاں تک کہ ان کو بھی جو ہے وہ کافی مصائب و علم سے گزرنا پڑ رہا ہے، صحیح یا غلط وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن آپ کی کٹی بڑی سخت ہے شیخ صاحب۔ جس کے ساتھ میں ناتا توڑ لوں پھر اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا، پتہ نہیں کیا میرے اندر مسئلہ ہے۔ یہ لوگ جنازے پڑھنے آ جاتے ہیں، نماز جنازہ بھی نہیں آتی نا پوری، ان سے پوچھو، ان کو دعائے قنوتیں بھی نہیں آتی، ان سے پوچھیں نماز۔ کئی بڑے میں جس کا دل درد میں ہو اس کے درد میں شریک ہوتا ہوں، ٹوپی ڈرامہ نہیں کرتا، جی بھر گیا ایسے ٹھیک بدبودار نظام سے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ آپ سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ممبر قومی اسمبلی بھی۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت۔ رانا صاحب پریس کانفرنس جو آپ نے آج کی بڑی دھواں دھار تھی سر، اس کی چرچا بڑی دور تک ہوئی، لال حویلی تک چرچا اس کی ہوئی، ان کو بھی میڈیا ٹاک کرنا پڑ گئی بالآخر۔ سر ایسا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑا اہم ادارہ ہے پارلیمان کا، وہاں پر جو ہے وہ عوام کے پیسوں کی اور عوام کے اثاثوں کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں، وہاں پہ آڈٹ پرپز کا جائزہ لیا جاتا ہے وہاں پہ۔ ان تمام معاملات کو اگر لڑائی جھگڑے کے نظر کر دیا جائے، اب شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ بھی جا رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، وہ اس لیے جا رہے ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کا وہ آڈٹ کریں گے۔ آپ نے بعد میں جواب میں میڈیا ٹاک کر دی کہ آپ بھی کوشش کریں گے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پھر شیخ رشید صاحب کو کاؤنٹر کرنے جائیں گے۔ سر یہ ایک سیاسی اکھاڑا بن کے رہ جائے گی اتنی اہم کمیٹی، عوام کی تو بات ہوگی نہیں سر یہاں پہ۔ دیکھیں اگر شیخ رشید صاحب پی اے سی کو اکھاڑا بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ویسے آج کی میری میڈیا ٹاک کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنے جا رہا، میں وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پہلے ممبر پی ٹی آئی کے یا حکومتی پارٹی کے موجود ہیں، تو کیا وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے؟ جو اپوزیشن کے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے؟ ایک آدمی نے یعنی ان پریسیڈنٹڈ ہوگا کہ کوئی منسٹر جو ہے وہ اپنی ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی کی بجائے جو ہے وہ کسی اور کمیٹی میں جو ہے وہ نامزد ہو، اور شاید یہ پہلی مثال ہوگی کہ کوئی منسٹر جو ہے وہ پی اے سی میں بطور ممبر جو ہے وہ نامزد ہو رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ جا کے کسی کو تنگ نہیں کریں گے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شہباز شریف کو آڈٹ کریں گے، اور دو پی اے سی آڈٹ وہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ اللیگل ہوگا، اور پھر وہ اسی نیت سے جا رہے ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا رہے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کو امبیرس کریں، اور جس قسم کی وہ اکثر گفتگو کرتے ہیں، تو پھر ان کی اس امبیرسمنٹ کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے آگے سے آنسر کر سکتا ہوں یا فیس کر سکتا ہوں۔ باقی میاں شہباز شریف صاحب اگر خود فیس کرنا چاہیں یا کسی اور کی ذمہ داری لگائیں تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں نے اپنی خدمات پیش کی۔ تو آپ کی خدمات رانا صاحب اگر قبول ہو جاتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری میں خیال ہے عوامی اتنی نہیں رہے گی، وہ صرف اتنی رہ جائے گی پی اے سی میں کہ آپ شیخ صاحب کو کاؤنٹر کریں؟ نہیں، میں شیخ صاحب اگر وہاں پہ جا کے کسی قسم کی کوئی امبیرسمنٹ کریٹ کریں گے، اور وہ جو ان کی یعنی فطرت ہے
اس فطرت کو وہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے تو میں بالکل ان کو وہاں پہ پوری طاقت کے ساتھ روکوں گا. اس آدمی نے جو پچھلے 3-4 ماہ سے جو کیا ہے, آپ یقین کریں, آپ ریکارڈ نکلوا لیں. میں اور ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر اس بات کی میں کوئی کمی بیشی ہو تو بے شک آپ اس کو جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں. 3 ماہ 100 دن ان کو یہ کہہ کے وہ جیلم کے وہ چیخا منسٹر جو ہے ان کا کے پی کے کا, یہ جیلم کے جو ہیں ان کو ماسوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کی. اچھا میں سوری میں اس وقت سمجھ نہیں پاتا, لیکن میں آپ سے اختلاف کروں گا, آپ ایسے نام نہ لیں کسی کا یا خراب نہ کریں. بات یہ ہے کہ جب یعنی ان لوگوں کو ان کو اتنی بار سمجھایا کہ بھی دیکھیں ہم نہ پارلیمنٹ کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم آپ کو گالیاں دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایشوز کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب اٹھیں یہ چور ڈاکو ٹبر فلاں یہ وہ, یعنی اس قدر, یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیمار آدمی جو ہے اس کی بیماری کو جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا جس طرح سے یہ شیخ رشید صاحب کرتے رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات جو ہے یہ کسی گالی سے کم ہے؟ تو جب پھر یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ڈیل ملی نہیں, یہ ڈیل اب دینا چاہتے ہیں بیماری کا بہانہ بنا کے یا کسی بھی طرح سے. ان کو ڈیل نہیں, اب ان کو ڈھیل چاہیے. تو پھر ہم بات کریں گے نا کہ یہ ساری عمر کیا کرتا رہا ہے. 6 مرتبہ یہ میاں صاحب کے ووٹوں کے طفیل جو ہے یہ ممبر بنا ہے, اور اس مرتبہ جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹوں سے یہ ممبر بنا ہے. اپنی اس کی اوقات جو ہے وہ بی ٹی ممبر کے برابر ہے. اور جو اس کا رہا ہے 12 اکتوبر 99 تک یہ جو میاں نواز شریف کے متعلق جو ہے یہ باتیں کرتا تھا, یہ وہ کوئی بات کرتے تو یہ اٹھ کے ان کو بوسہ دینے کے لیے آتا تھا کہ جی آپ نے یہ بات کر دی. اور 12 اکتوبر کیوں لیتے ہیں ان کی باتوں کا؟ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک ان کی حیثیت نہیں ہے, بات یہ اثر بھی بہت لیتے ہیں آپ ان کی باتوں کا. بالکل میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میری لیڈرشپ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن پھر میڈیا ان کو کیوں اتنی حیثیت دیتا ہے؟ وہ آدمی ہمیں گالیاں دیتا ہے اور میڈیا جو ہے وہ گالیاں دکھاتا ہے. آج آپ نے ویسے گالی دی ہے, اس کو میں میوٹ کرنا پڑا. بس پھر بات یہ ہے کہ پھر اگر وہ 1 دفعہ اس کو سمجھائیں گے, 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ سمجھائیں گے, لیکن اگر وہ 11ویں مرتبہ گالی دے گا تو پھر یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے پھر جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ اسی شدت سے دینا یا اس سے بھی بڑھ کے دینا. ٹھیک. رانا صاحب آپ نے ایک اور بات بھی کی, آپ نے کہا کہ جی ان کی فائلیں اب بننا شروع ہو گئی ہیں حکمرانوں کی. بالکل, یہ میں آپ کو یہ آج کی بات ہے. اچھا سر, یہ آپ 1 سال کے اندر دیکھیں گے ان کی فائلیں جو ہے وہ ڈبل بن رہی ہیں. شیخ صاحب کی, خان صاحب کی, شیخ صاحب کی, جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کی فائلیں بن رہی ہیں. اچھا آپ نے کہا ان کی اخلاقی جو فائلیں ہیں وہ بھی بن رہی ہیں, وہ کس طرح کی اخلاقی؟ جو بے راہ روی کے علاوہ جو ان کی اخلاقی بے راہ روی ہے, ویسے تو حکومتی بھی ان کی بے راہ روی ہے, کوئی ان کا جو ہے نا حکومتی بھی طریقہ کار نہیں ہے. تو جو اخلاقی بے راہ روی ہے یہ اون چودھری, اس کو بنایا ہوا ہے یہ پنجاب کا مشیر. آپ مجھے بتائیں اس کا کیا میرٹ ہے جی؟ عمران خان صاحب میرٹ ہر وقت, یعنی وہ کہتے ہیں جی میاں شہباز شریف کا کیا میرٹ, اون چودھری کا کیا میرٹ ہے؟ تو اون چودھری صاحب کیا کرتے ہیں آپ بتائیں. یہ زلفی بخاری جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ جی آپ ان کو, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ وہ جو نعیم الحق صاحب ہیں یہ پچھلے 22 سال سے کون سی سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں جی؟ یہ کون سی خدمات سر آپ بتائیں سر, کیا کر کے مطلب اگر یہ کچھ نہیں کرتے تو پھر یہ کیوں ہے اتنے قریب اور اہم؟ بس یہ قربت کی جو وجوہات ہیں وہ ان ساری فائلوں میں موجود ہیں, اور وہ فائلیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر ہی جو ہے وہ آ جائیں گی. فائلوں کا مطلب ہے ثبوت, وہ ثبوت ایسے چیزوں کے ڈاکومنٹڈ ثبوت تو ہوتے نہیں ہیں, تو پھر وہ کس قسم کے ثبوت ہوں گے؟ نہیں, ڈاکومنٹڈ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ تصاویر ہوا کرتی ہیں, یہ ویڈیوز ہوا کرتی ہیں, ڈاکومنٹڈ چیزیں بھی ہیں. اب دیکھیں نا استخارہ کر کے تو یہ عثمان بزدار جو ہے وہ 11 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کر دی ہے. اب یہ میرٹ ہے پی ٹی آئی کا؟ اس طرح سے حکومتیں چلتی ہیں, اس طرح سے سیاست اور جمہوریت چلتی ہے. جمہوریت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جو ہے وہ پنکی پیر استخارہ کرے اور استخارے میں جس کا نام نکلے اس کو جو ہے وہ پنجاب کا چیف منسٹر بنا دو؟ تو یہ اس طرح ہوا, کیا اسی طرسے ہوا؟ اور مجھے بتائیں اس کا کیا میرٹ ہے؟ تو بے استخارہ وہ 2013 میں تو وہ 2013 میں تو وہ ہمارے پاس ٹکٹ ہم سے اس نے ٹکٹ لیا اور وہ الیکشن ہار گیا, اور وہ آدمی اس سے تو پارلیمانی سیکرٹری اگر بناتے ہیں نا
تو خدا کی قسم وہ جا کے اپنے گھر جو ہے نا کم از کم ایک ہفتہ ڈھول بجاتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں ٹریننگ لے رہا ہوں ابھی, وہ شاید ٹرین ہو جائیں اگلے کوئی 1-1.5 سال تک. یہ کہ کبھی سیاستدانوں نے جو ہے, سیاستدان تو جو ہے وہ ٹریننگ کے بعد جس قابل ہو اس کے مطابق اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے. کبھی اس طرح سے بھی ہوا ہے جس طرح سے ہو رہا ہے. اب یہ سائی بال کا جو سانحہ ہے اس کا انہوں نے جو ہے وہ اس کا تماشا بنا دیا ہے, ان مظلوموں کا تماشا بنا دیا ہے, اور اس کیس کے ثبوت انہوں نے غائب کر دیے. اب وہاں پہ جوڈیشل کمیشن بنے, وہاں پہ JIT بنے. یہ تو حکومت بدلے گی تو جو JIT بنے گی, جس طرح سے ہماری یہ JIT بنا رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے, تو اس وقت ہی پھر چیزیں کو سامنے آئیں گی. تو رانا صاحب, میں چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے, میاں صاحب کی بیماری اب ہوتا یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب وہ بھی بیمار ہیں, شہباز شریف صاحب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑے میاں صاحب کا جو کمپلیکیٹڈ ہارٹ آپریشن ہوا ہے, ہارٹ سرجری ہوئی ہے, یہ مذاق ہے؟ بالکل, میں کسی کی بیماری مذاق نہیں ہونی چاہیے, ایک حقیقت ہے نا, ایک حقیقت ہے. اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی, وہ کینسر سروائیور ہے, ورنہ تو ایسی بیماری سے تو آدمی بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ پورا ریکارڈ موجود ہے, اور آج سے نہیں, لوگ پچھلے 5 سال سے 7 سال سے 10 سال سے جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں سر, میں ان کی بات آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ پہلے جب ڈیل کی بات نہیں بنی تو ان ایسے عذر پیش کر کے, جو میں سمجھ پایا ان کی گفتگو سے, وہ ڈھیل مانگی جا رہی ہے کہ بیمار ہیں, وہ کہتے ہیں مضبوط بنے, تگڑے ہو. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر مجھے ہارٹ کا یعنی عارضہ لاحق ہے, تو کیا اگر میں اس کے باوجود جو ہے وہ میں فیس کر رہا ہوں عدالتوں کو بھی, اس کے باوجود میں جو ہے وہ قید کو بھی فیس کر رہا ہوں, اس کے باوجود میں تمام قسم کا ظلم اور ستم جو ہے وہ سہ رہا ہوں, تو کیا اور مجھ سے دلیری کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک, یعنی اور اس سے دلیری کیا میاں نواز شریف جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے, یعنی ایک مرتبہ اس کو جو ہے وہ بیٹے سے پیسے نہ لینے پہ نااہل کر دیا, دوسری مرتبہ بیٹے سے پیسے لینے پہ جو اس کو 7 سال قید کر دیا, تو وہ بیٹھا ہے جیل میں. لیکن اگر اب وہاں پہ اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے, نہ ڈیل مانگیں گے نہ ڈھیل مانگیں گے, کس سے؟ اب کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ ڈھیل دے گا, سپریم کورٹ ڈھیل دے گا؟ ٹھیک ہے, کوئی ڈھیل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بات یہ ہے نا کہ اگر ان کا میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر قانون میں کوئی چیز درج ہے کہ اس آدمی کو اگر کسی قیدی کو یہ عارضہ لاحق ہو تو اس کے اوپر اس کو یہ رعایت دی جا سکتی ہے, بالکل دی جاتی ہے, تو پھر وہ تو ڈیل تو نہ ہوئی, نہ وہ ڈیل ہوئی. بالکل ٹھیک. رانا صلی اللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا وقت. ناظرین, یہاں پہ وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے شادی کی کم سے کم عمر 18 سال کی حد کرنے جو ہے مقرر کرنے کا ایک بل منظور کیا ہے. یہ پاکستان میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہو سکے گا, اس پر ہم ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہیں. گزشتہ روز سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں ایک بل پاس کیا جاتا ہے. بل کا نام ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ امینڈمنٹ بل 2018. اچھا, اب اس کے مطابق شادی کی کم سے کم عمر کی حد 18 سال ہوگی. یہ بل کا متن. ناظرین, بل پیپلز پارٹی کی رہنما شیریں رحمان نے پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس بل کا مقصد بچوں کی شادیوں کو روکنا ہے. یہ بل اسلام آباد میں فی الحال نافذ العمل ہوگا, اور سندھ اس طرح کا قانون پہلے بنا چکا ہے. باقی صوبوں کے لیے اس بل سے اچھا پیغام جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بچوں کی 21%, یہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے, 21% شرح اموات کی وجہ کم عمر میں شادیاں ہوتی ہیں. وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے بھی بل کی حمایت کی. ناظرین, اس پر سینیٹر مظفر شاہ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کی تجویز دی, لیکن سینیٹر محمد یوسف نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے اسلامی نظریات کونسل کی جو احکامات یا ان کی رائے اس کی پابند نہیں ہے. اب یہ بل ابھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے منظور ہو چکا, اور اسے ابھی قانون بننے کے لیے اور کئی منزلیں طے کرنا ہوں گی. لیکن ناظرین, شادی کی عمر کا تعین پاکستان میں ہمیشہ سے ایک حساس معاملہ رہا ہے. ایک ایسا بل ہے کہ سینٹ کی کمیٹی نے 11 اکتوبر کو بالکل اسی طرح کا بل 11 اکتوبر 2017 کو رد کر دیا تھا. اس بل میں بھی شادی کے لیے عمر کی حد 18 سال مقرر کرنے کی سفارش کی گئی تھی. اس کمیٹی کے سربراہ تھے رحمان ملک صاحب, اور شادی کے لیے لڑکیوں کی عمر 16 سے 18 سال کرنے کو رحمان ملک نے اسلامی احکام کے منافی قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں
اس حوالے سے شادی کی عمر کے حوالے سے جو ہے وہ علماء سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے مطابق 18 سال سے قبل بھی لڑکیوں کی شادی کی جا سکتی ہے، اسی لیے اس طرح کا بل منظور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ناظرین، سندھ اسمبلی میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2014 منظور ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اس قانون کے مطابق لڑکی اور لڑکے کی شادی کے لیے کم سے کم عمر 18 سال مقرر ہے۔ اس عمر سے کم شادی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی تجویز ہیں۔ لہٰذا ناظرین، اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کا بل جو ہے وہ کس حد تک، جن خدشات کا اظہار اس کمیٹی نے پہلے کیا، خاص طور پہ اموات کے حوالے سے، کیا اس طرح کا بل معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت علامہ طاہر اشرفی صاحب نے، ملک کے معروف مذہبی سکولر ہیں آپ، ساتھ ہی ساتھ محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، سابق سینیٹر اور جماعت اسلامی کی رہنما۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور اس طرح کے قانون پاس کرنے سے پہلے I'm pretty sure کہ ان سینیٹرز نے بھی، ان اراکین اسمبلی نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہوگا۔ کیا واقعی اسلامی لحاظ سے بھی ایک حد کا مقرر ہو جانا بہتر ہوگا؟ سماجی حوالے سے بھی جواب دیجیے گا علامہ صاحب، جسمانی طاقت کے حوالے سے بھی اس پہ جو ہے وہ ذرا بات کیجیے گا، اور اس میں شعور کا بڑا کردار ہے کہ بچوں کی شادیاں اگر بہت جلدی ہوتی ہیں، شعوری طور پہ وہ اتنے بڑے، اتنے میچور نہیں ہوتے، شادیاں ناکام بھی اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، تو جب حد مقرر کرتے ہیں شادی کی تو جسمانی، سماجی اور شعوری یہ تمام پہلو مد نظر رکھے جاتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ نے اپنے سوال میں وہ ساری باتیں کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ گزارش یہ ہے، یہ معاملہ جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا تو اس وقت بھی سامنے آیا تھا، اور ہم نے اس میں دو چیزیں کہی تھی۔ ایک تو بعض علاقے پاکستان میں ایسے ہیں کہ جہاں پر جب 13-14 سال میں بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ بچی بھی اور اس کا جو بچہ ہوتا ہے دونوں ہی خطرے میں آ جاتے ہیں اور اس سے اموات واقع ہوتی ہیں۔ یہ بعض علاقوں میں ڈاکٹروں کی اس پر رائے یہ ہے کہ یہاں شادی جو ہے وہ 14 سال یا 13 سال یا اس سے کم عمر میں نہیں ہونی چاہیے، آگے عمر اس میں زیادہ ہونی چاہیے۔ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ اتفاق کیا تھا کہ جہاں پر ڈاکٹر کی رائے یہ ہو جن علاقوں میں، وہاں پر آپ عمر کی ایک جو ہے وہ حد مقرر کر لیں کہ یہ ایک ایوریج عمر ہے، اور لیکن جن علاقوں کے اندر بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور ٹھیک ہیں، وہاں آپ 18 سال کی پابندی لگائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون بنتا ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو قبولیت کتنی ہوگی، کیا معاشرہ اس کے لیے تیار بھی ہوگا۔ اب شہری علاقے اور وہ جگہ جہاں ماشاءاللہ بچیاں جو ہیں وہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوں، اچھی ہوں، آپ ان پر قید لگا دیں کہ 18 سال، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اس قانون کو، جیسے سندھ میں قانون ہے لیکن عمل درآمد رواج بہت کم ہے، ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 12، 13 یا 16 سال کی بچی کی شادی ہو جائے۔ عموماً رواج بھی اس طرح کا ہے کہ 18 کے بعد ہی شادی کی جاتی ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کہی، اس بچی کو 3 گھروں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ایک اپنے سسرالی گھر کی اور ایک اپنے ماں باپ کے گھر کی، لہذا اسے شعور ملنے تک جو ہے اسے شعور بھی آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مزید جب بات ہوگی اس بل کے اوپر، 18 سال تو ممکن ہے نہ رہ سکے یہ، لیکن بہرحال یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کن علاقوں میں ضرورت ہے ہونی چاہیے۔ بالکل 18 سال سے زیادہ سمیہ صاحبہ، اہم نقطہ سمیہ صاحبہ، کوئی نقصان ہے اگر حد مقرر کر دی جاتی ہے اور وہ حد 18 سال ہوتی ہے؟ کیا اس میں کوئی نقصان ہے یا پھر یہ ایک اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے؟ دیکھیں جی، 2013 اور 2014 کی سالانہ رپورٹ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، وہ میرے سامنے ہے، اور اس وقت بہت بڑے بڑے علماء اس کونسل کے ممبر تھے، میں اس کے بعد بنی ہوں۔ ان کی متفقہ رائے میں آپ کو نہ سنا دیتی ہوں۔ کونسل کی طرف سے ذکر کردہ تعریف، از روئے شریعت اگر کسی بچے کی یعنی لڑکے میں 12 سال کی عمر کے بعد علامات بلوغ ظاہر ہوں
اور لڑکی کی عمر میں 9 سال کی عمر کے بعد علامات بلوغ ظاہر ہوں تو یہ بالغ سمجھے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کونسل کی متفقہ رائے ہے. اب اس کے اوپر ریسنٹلی ایک دفعہ دوبارہ وہ ہوا ہے, یعنی سٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے دوبارہ یہ 26-27 ستمبر 2018 کی رپورٹ میرے سامنے ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے کمسنی کی. آپ کیا اتفاق کرتی ہیں کہ جسمانی بلوغت ہی کافی ہے شادی کی حد مقرر کرنے کے لیے, پھر شعوری بلوغت کا ہونا بھی لازمی ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھیں بعض لوگوں کی, میں اب خود جو میری پرسنل اوپینین ہے, میری اپنی بھی شادی 18 سال کے بعد ہوئی ہے, میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی 24 سال میں کی ہے, تو میں خود اس کے لیے پرسنلی جو وہ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ کم سنی کی شادی یعنی نہیں ہونی چاہیے, یا میں اس کے یعنی جو پرسنل ہم نے پریکٹس کی ہے وہ یہی ہے کہ 18 سال کے بعد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے عام معاشرے میں بھی رواج یہی ہے کہ 18 سال کے بعد ہی لڑکے کی بھی کہ وہ اتنا باشعور ہو جائے, وہ کمانے لگ جائے, اور لڑکی کی بھی کہ وہ اتنی قابل ہو کہ اس کی یہ بالکل, اور لا آف دا لینڈ ضرور اس طرح کا بنانا چاہیے کہ جو مفاد عامہ میں ہو. لیکن آپ اگر یعنی جو اس کے جو مفاسد ہیں, مجھے اپنی بہنوں سے جو سینیٹرز ہیں شہری سے اور ان سب سے یہ عرض کرنا ہے کہ جس معاشرے میں کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو, جس معاشرے میں کم سن بچوں کو حفاظت ان کی نہ ہو رہی ہو, جس معاشرے میں قصور کی زینب جیسے واقعات ہوں, ادھر تو آپ لوگ کوئی قانون سازی نہیں کر رہے. لیکن اس کے لیے کہ جو اگر کوئی مجبور ہے, مثلا کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں, کوئی بچی یعنی کسی کے لیے وہ کہہ رہے کہ جی وہ اپنے گھر کی ہو جائے, تو مجبوریوں میں نا مجبوریوں میں ضرور ان کو ریلیف دینا چاہیے. میں رحیلہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ ہمیں ٹاپک میں واپس آنا ہے. علامہ صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے, اب ہم نے جو بزرگوں سے سنا, جو ہم نے کتابوں میں پڑھا, وہ یہ بھی ہے, میں بات کو ریفریز کوشش کروں گا تھوڑے مزید بہتر انداز میں کر سکوں کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے جس پہ بات کر رہے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچی ہے تو اس کے جو ہے وہ علامات بلوغت جیسے ہی واضح ہونے لگے ہیں تو باپ کے گھر میں رہنا تک گناہ, ہم نے یہ بھی سنا, اور باپ کے اوپر جو ہے وہ نہ جانے کتنے فرشتے جو ہے وہ پھر لان تان کرتے ہیں, ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس میں کس حد تک سچائی ہے, اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر دینی لحاظ سے یہ درست ہوگا؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا, پہلے عرض کیا اور ابھی محترمہ نے بھی یہ کہا ہے, بات یہ ہے کہ بچی کا صرف بالغ ہو جانا اس کی شادی کا سبب نہیں بن سکتا. جب تک اس کو شعور نہ ملے, اس نے 3 گھروں کے اندر اپنا تعلق رکھنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس بیچاری کو عقل ہی نہیں, شعور ہی نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس فساد کا ذمہ دار یعنی اس پہلو کو علامہ صاحب آپ کی بات کا ختم ہو گیا, اس پہلو کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس کی شعوری بلوغت کہاں پہنچی ہے, تاکہ وہ ایک معاشرے کو اس سے لے کے چلنا ہے, اس کے قابل وہ ہے کہ بچی یا وہ بچہ یا نہیں. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.